जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अगस्त हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में एक निहायत ही पुरवकार दिन है और हम इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और त्यौहार के रूप में ही हमें इसको मनाना चाहिए। जो लोग इस बात को जानते थे कि आज़ादी एक निहायत ही ज़रूरी चीज़ है, आज़ादी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि चौपाए हैवानों के लिए भी ज़रूरी चीज़ है। जिन लोगों ने इस बात को समझा, इस बात को जाना और इस बात को समझ करके उन्होंने सबसे पहले आज़ादी के लिए हाथ बढ़ाया। और वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे पहला किरदार अदा किया, जो इस बात को जानते थे कि इस्लाम के अंदर और हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है आज़ादी, वो उलमा इकराम थे जिन्होंने आज़ादी के लिए हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने, बल्कि करोड़ों भी कहा जाए तो ऐसे इतने लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। सबसे पहला नाम जो आज़ादी के हिस्से में आता है, जब 1601 में अंग्रेज़ आया हिंदुस्तान के अंदर, तो उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान की ज़बान फ़ारसी थी और सब फ़ारसी बोला करते थे। शाह अब्दाली यहाँ का हुक्मरान था और दिल्ली के साहिल पर एक अंग्रेज़ों का वफ़द आकर के वहाँ पर उतरा और उन्होंने चंद गज़ ज़मीन हिंदुस्तान से अपने बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए मांग ली और तकरीबन 8 या 10 गज़ ज़मीन उनको दे दी गई और वहीं से उन्होंने अपने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और 100 साल के अंदर तकरीबन वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। सन 1601 में अंग्रेज़ आया। 1701 में दिल्ली के अंदर शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तारीख़ में उनका सबसे नुमाया नाम है और वो जितने भी मकतबे फ़िक्र हिंदुस्तान में काम करते हैं, वो चाहे देवबंदी हों, अहले हदीस हों, बरेलवी हों या और किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, जब उनका शजरा नसब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम बीच में ज़रूर आता है। शाह वलीउल्लाह ने 40 साल की उम्र तक इल्म हासिल किया, मदीने में भी मक्के में भी इल्म हासिल करके आए और आने के बाद सन 1740 में जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर काबिज़ है और हम यहाँ आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर 1740 के अंदर आज़ादी के लिए अपने कदम रंजा किए और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ की फ़ौज में मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तानी के लिए भर्ती होना हराम है। शाह साहब के इस फतवे की पादाश में उनको बहुत ही तकलीफ़ें पहुंचाई गई और उनके मदरसे जो दिल्ली के अंदर थे, उन तमाम मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई और सब मदरसे ख़त्म कर दिए गए। और मदरसे ख़त्म करने के बाद शाह साहब को इसी पादाश में शाह साहब के दोनों पहुँचे उतरवा दिए गए ताकि उनका कलम, उनके कलम से निकली हुई रोशनी
ہندوستان میں آگ نہ لگا دے اور جگہ جگہ پر آزادی کے چراغ روشن نہ ہو جائیں. لیکن شاہ صاحب نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا. قلم تو بند ہو چکا تھا ہاتھ کے پہنچے قطرنے کی وجہ سے، لیکن شاہ صاحب کے بیٹے اور ان کے شاگردوں نے قرآن کریم کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا، کئی شاگردوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، تاکہ ہندوستان کے لوگ سمجھ جائیں کہ آزادی کتنی ضروری چیز ہے. اور ان کے شاگرد پھر ہندوستان کی آزادی کو لے کر کے پورے ہندوستان میں پہنچے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، انہوں نے اس چیز کو سنبھالا اور آزادی کے اس چراغ کو روشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہ چراغ بڑھتا گیا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے شاگرد اسی چراغ کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے. شاملی کے میدان کے اندر معرکہ ہوا اور اس میدان کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے لوگ شریک تھے. اور وہاں پر بس اتفاق کی بات، اتفاق نہیں بلکہ جب دو بچے کھیل کے میدان کے اندر نکلتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. ہندوستانیوں کو ہار ہو گئی اور انگریز جیت گیا. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا. وہ جو ایک عام قاعدہ ہے کہ شکست خوردہ ایک کونے کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے اور اپنی زندگی باقی ایک شرم و حیا کے ساتھ گزارے، انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور پھر آزادی کو دوسرے طریقے سے لے کر کے چلے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ انداز تھا ہندوستان کے سینے کے اوپر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم الشان یونیورسٹی کا قیام. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں بانی محترم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہوں نے اصل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے تعلیم کا اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا تھا، ورنہ تو یہاں سے وہ انگریز کے خلاف مجاہدین پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور علماء اکرام کی قربانی ہوتی رہی اور قربانیوں کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے سب سے عزیز شاگرد، سب سے بہترین شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اس چراغ کو لے کر کے پھر آگے بڑھے اور یہ چراغ آگے بڑھتا گیا. مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال اور کچھ مہینے مالٹا کی جیل میں بھی گزارے آزادی کے لیے، اور ان کے آنے کے بعد 17 دن یا 20 دن کے بعد آپ کی وفات بھی ہو گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ جب کھلا اور شیخ الہند کے اوپر جب یہ حقیقت کھل گئی کہ جب تک ہم ہندو بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے تب تک ہم آزادی کا پورا لطف نہیں اٹھا سکتے، گاندھی جی کو انہوں نے ساتھ لیا اور جگہ جگہ شہر شہر قریہ قریہ گاؤں گاؤں چلے ہیں اور ہندوستان کی آزادی کو انہوں نے ایندھن تازہ فراہم کیا ہے. ہندوستان آزاد ہو گیا. آزاد کرنے والے کتنے روایت پسند تھے، کتنے بلند کردار آدمی تھے، کتنی اونچی قسم کے آدمی تھے. ابھی آپ نے شاید پڑھا ہو اور نہیں پڑھا ہو تو اخبار میں روزانہ مضامین آتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے ایک اسحاق بھٹی صاحب وہ روزانہ مضمون لکھ رہے ہیں، ان کا بہت ہی عمدہ اور پیارا مضمون ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب 1947 کے اندر پورے ہندوستان میں قتل عام ہو رہا تھا اور چاروں طرف ایک فضا تھی خون خرابے کی، ہر طرف سے ہندوستانیوں کو ستایا جا رہا تھا، تو دہلی کے مسلمان اکھڑ کے سارے مولانا ابوالکلام آزاد کی کوٹھی پر جا کر کے مقیم ہو گئے اور رفیع احمد کدوایی کی کوٹھی پر جا کر کے مقیم ہو گئے. دونوں نے شامیانے لگوا دیے تمام لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے. حالات آتے ہیں، آندیاں اٹھتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ببولے اڑتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سب آ کر کے اپنی جگہ پر خاموش ہو جاتے ہیں. چنانچہ حالات میں سدھار پیدا ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں سے کہا کہ سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. اب حالات سدھار پر آ گئے ہیں، امن چین ہو چکا ہے، سب لوگ واپس چلے گئے. لیکن ایک عورت کسی بھی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی کوٹھی سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. مولانا 8 دن کے بعد جب مولانا نے باہر نکل کر کے دیکھا تو ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے برقعے میں. مولانا نے پوچھا کہ بہن تم کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ اس نے کہا کہ مولانا میرے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی شہید کر دیے گئے، میرا گھر تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ تو مولانا نے وہیں کھڑے کھڑے یادداشت تیار کی. 8 دن کے اندر اس کا گھر تیار ہو گیا. مولانا نے کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ. اس نے کہا مولانا مکان کا تو انتظام ہو گیا لیکن کھانے پینے کا انتظام؟ مولانا نے کہا کہ اللہ رزاق ہے، تم اپنے گھر جاؤ. اس عورت کا بیان ہے، وہ چلی گئی کہ ہر مہینے ایک شخص آتا تھا، کچھ نقدی، کچھ غلہ،
کچھ مرچیں، کچھ دھنیا، کچھ ہلدی، کچھ ساری چیزیں لے کر کے مجھے دے کر کے چلا جاتا تھا. اس طریقے سے میری زندگی گزر رہی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد ایک وفد پاکستان کا گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے، پترکاروں کا ایک وفد گھومنے کے لیے آیا. جب وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار پر پہنچا تو انہوں نے جا کر کے سارے مناظر کے ساتھ ایک منظر یہ دیکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی مزار پر ایک عورت برقع پوش بیٹھی ہوئی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے. انہوں نے سنتری سے پوچھا جو باہر دربان کھڑا تھا کہ بھئی یہ عورت کیا کر رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آج نہیں آئی ہے بلکہ تو روزانہ آتی ہے اور روزانہ یہاں پر روتی ہے اور کچھ پڑھا کر کے روزانہ چلی جاتی ہے. پترکاروں کو بیان ہے صحافتی وفد کا کہ ہم اس کے عورت کے پاس پہنچ گئے اور ہم نے جا کر کے پوچھا کہ بہن تم کیوں بیٹھی ہوئی رو رہی ہو یہاں پر؟ اس نے کہا کہ مولانا، اس عورت نے ساری داستان سنائی کہ مولانا کی وفات کے بعد اب مجھے یہ یقین تھا کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اب مجھے کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں دے گا. مولانا جب تک حیات تھے انہوں نے مجھے سب چیزیں پہنچوائی، لیکن مہینے کے آخر میں پھر وہی غلہ، وہی مرچیں، وہی ہلدی، وہی دھنیا، وہی نقدی ایک شخص میرے پاس لے کر کے پہنچ گیا. میں بڑے تعجب میں اور افسوس میں تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ مجھے پھر وہی چیزیں مولانا کے بعد میں بھی پہنچ رہی ہیں. یوں ہوا کہ سالوں سال کے بعد یہ خبر کھلنے میں آئی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ڈائریاں پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھ لگ گئی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مولانا فلاں کی خفیہ مدد کیا کرتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کام کو سنبھال لیا. یہ روایت، یہ طرز، یہ بلند قسم کی باتیں اور یہ اونچی قسم کی باتیں کہ آج کے سیاستدانوں کے اندر موجود ہیں، ایک کے اندر بھی موجود نہیں ہے. یہ روایت تو چھوڑیے، یہ بلند قسم کی باتیں تو چھوڑیے، موجود نہیں، بلکہ ہندوستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، پارسی ہوں، سب کو ستایا جا رہا ہے، سب کو رلایا جا رہا ہے، سب کو دبایا جا رہا ہے، سب کو مارا جا رہا ہے، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور لوکتنتر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں ہر طریقے سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے 2014 سے اب تک ہندوستان کی سب چیزوں کو بیچ دیا گیا ہے اور ہندوستان کے جتنی بھی اقلیتیں ہیں سب کو ستانے کی کوشش، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہندوستان کو لوکتنتر سے ہٹایا جا رہا ہے، جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آخر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو کہہ کر کے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے اس جمہوریت کو اس لوکتنتر کو بنانے میں قربانی دی تھی اور ہندوستان کو لوکتنتر بنایا تھا تاکہ ہر مذہب کے لوگ، ہر ذاتی کے لوگ، ہر قوم کے لوگ ہی ہندوستان میں امن اور چین سکون کے ساتھ رہیں. اس لوکتنتر کو بچانے کے لیے جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے اس کو لگانے کے لیے قربانی دی تھی، ہم اس کو بچانے کے لیے اور اس کو جب تک یہ ہندوستان ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے لوکتنتر کو ہم بھی اپنی قربانی ہر طریقے سے دیں گے اور دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.